बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, इससे पहले कि अपने बाकायदा प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्की और शाम की, क्योंकि तुर्की और शाम के अंदर जो ज़लज़ले की तबाहकारियाँ हैं वो इस कदर शदीद हैं कि तकरीबन 9,000 से ज़ायद अफराद इस टाइम पर अपनी ज़िंदगियों की बाजी हार चुके हैं। इंतहाई दिल सोज़ किस्म के वाक़यात और मंज़र हमारे सामने आ रहे हैं और 40,000 से ज़ायद लोग इस टाइम पर ज़ख्मी हैं। बहुत सारी इमारतें मुनहदम हो गई हैं और मुनहदम होने के बायस उनके मलबे तले बहुत सारे बच्चे, शीरख्वार हों, बुज़ुर्ग हों, मर्द ख़वातीन सारे के सारे फंसे हुए हैं। तो इसलिए प्रोग्राम का आगाज़ ही तुर्की और शाम के अंदर जो हमारे भाई हैं उनके लिए दुआ से। अब ज़रा बाकायदा चलते हैं कि आज के शो में हम लोगों ने टॉपिक्स क्या डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी, सबसे फर्स्ट स्टोरी हमारी होगी कि सदर मुमलिकत का सूबाई असम्बलियों में वक्त पर इंतखाबात कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत जो लिखा गया वो सामने आ गया। उस खत के अंदर उन्होंने क्या कहा है आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का जो अनाउंस किया है वो अनाउंसमेंट ही रहेगी या फिर सिर्फ वर्कर्स की गिरफ्तारी तक रहेगी या लीडरान भी कुर्बानी देने को तैयार बैठे हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरी हमारी है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, माशी, सियासी, माशरती, आईनी बहरान की तरफ देख ले, क्या इस सारी चीज़ों का सियासतदानों को इदराक है और क्या इदराक होने के बावजूद भी सियासत ज़्यादा अजीम है मुल्क के मफाद के अंदर, मुल्क और कौम के मफाद के हवाले से। इस तीनों टॉपिक के ऊपर जो पैनलिस्ट होंगे मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। हमारे साथ रफ़ीक रजवाना साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया रजवाना साहब, आपने भी ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ होंगे और बैरिस्टर आमिर हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले दुरानी साहब मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। सदर मुमलिकत ने जो सूबाई इंतखाबात के लिए जो लिखी है, ख़त लिखा है, ज़रा मुझे उसके नुकात थोड़े अवाम के सामने रखने दें, उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। सदर मुमलिकत कहते हैं जी कि आइन में ताख़ीर की इजाज़त किसी भी फॉर्म में नहीं है और इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन के शेड्यूल को फौरी जारी करे और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि क़यास आराइयों पर मबनी जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। इंतखाबात मुलतवी या इनमें जो ताख़ीर करने का जवाब दिया जा रहा है वो वाले हालात मुल्क के अंदर किसी भी तरीके से नहीं है। आईनी जो रिक्वायरमेंट है असम्बलियों की तहलील के बाद वो ये है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। गवर्नर से ये डिमांड भी है और आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के ऑब्वियसली संगीन नताइज भी सामने आएंगे। आइन के आर्टिकल 218(3) का उन्होंने हवाला दिया है कि उस हवाले से अपने फ़राइज़ पूरे करे इलेक्शन कमीशन। और नॉट जस्ट दैट, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ था कि अब्राहम लिंकन ने 1864 के अंदर मुल्क के अंदर खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात को मुअत्तल नहीं किया था। अमेरिका की एक और एग्जाम्पल दी है कि 1812 के अंदर बरतानिया के अंदर के साथ जब जंग चल रही थी उसके बावजूद भी इंतखाबात का इनेकाद हुआ था। अच्छा, अब ये तो वो बात हो गई कि जो अमेरिका के अंदर हुआ, लेकिन पाकिस्तान में देख लें 2008 में 2007 के अंदर जो वाक़यात हुए, उसके बाद जो इंतखाबात हुए वो क्यों हुए, किस हालात में हुए, कैसे हुए, वो हम सबके सामने है। सो कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अब के हालात तो इतने ख़राब नहीं कि हम इतनी ज़्यादा सोचें कि जी हम लोगों को इंतखाबात कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। दुरानी साहब, फिर ये सोच विचार क्यों चल रहा है डिस्पाइट ये कि PMLN के तमाम लीडर्स स्क्रीन पर आकर ज़्यादातर ये फरमा रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे ही होंगे और ये भी मान रहे हैं कि 90 दिन के इंतखाबात जो हैं वो एक आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है सदर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है उनका कि उन्होंने आईनी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन को उसकी याद दहानी करवाई है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन के आप मुतअद्दिद फैसले देखें तो वो एक तरफा फैसले हैं जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। तो उसमें ये एक कदम भी जो है वो बड़ा नुमायां था कि जब से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं वो इलेक्शन डेट को डिले किए जा रहे हैं। वो पिंग पोंग जो है
کھیلا جا رہا ہے بٹوین گورنر اینڈ جو ہے چیف الیکشن کمشنر. ابھی اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو پرویز خٹک صاحب نے بھی الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے جس میں خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں ان کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے انٹرفیئر کر رہے ہیں ایگزیکٹو میں جو ان کا رول نہیں ہے. اس سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ پروٹیسائز کریں تمام پروسیس کو. تو اس وقت صدر پاکستان میرا خیال ہے ایسا اقدام نہیں ہو سکتا. صدر پاکستان کو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو بھی یہ خط لکھنا چاہیے کہ جس طرح یک طرفہ جو ہے تحریک انصاف کے اوپر جو ہے مقدمے کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ لاکھوں مقدمے پینڈنگ ہیں لیکن تحریک انصاف کے لیڈروں کے مقدمے اور فرد جرم جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے ان کے اوپر عائد ہو رہے ہیں اور غداری کے نہیں مقدمے کیے لیکن جا رہے ہیں. درانی صاحب تو میرا خیال اس بات پہ ایک اعتراض یہ بھی تو اٹھ سکتا ہے کہ دیکھیں جو 43 ممبرز جن کے استعفے قبول کر لیے تھے ان کے استعفے لاہور ہائی کورٹ سے منظوری کا جو حکم تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے. تو کہیں کہیں آپ لوگوں کو سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں تو کہیں کہیں آپ لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے. سو یہ کمپلیٹلی یہ بات کرنا کہ جی ہمارے خلاف کسی طرح سے کوئی جوڈیشل معاملہ بھی شروع ہو گیا یہ تو تھوڑا سا ناانصافی پہ مبنی نہیں ہو جائے گا دورانی صاحب؟ نہیں میں ناانصافی کی بات نہیں کر رہا. میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیڈران کے خلاف اس پارٹی کو جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے تھرو ایگزیکٹو اتھارٹی اور کیس جا رہے ہیں کورٹ میں. تو اس کے اوپر بھی ایک خط لکھنا چاہیے کہ یہاں پہ آپ آئین کا کھلواڑ ہو رہا ہے. آئین کا کتاب کو نام لیا جا رہا ہے لیکن آئین کو تو فالو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو صدر پاکستان وہ شخصیت ہیں جو وفاق کی علامت ہیں, تمام اداروں کے سربراہ ہیں اور وہ اس ملک میں وفاق کو اکٹھا رکھنے کی سب سے بڑی ذمہ داری صدر پاکستان کی ہے. اس میں تمام لوگوں کا جو آئینی جو ان کا جو ان کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داریاں ہیں, وہ صدر کو یاد کرانی چاہیے. کیونکہ آپ ایک مخصوص پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور نہ کریں اس ٹارگٹ کو, کیونکہ یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ون سائیڈڈ چیزیں ہو رہی ہیں, چاہے ان کے الیکشن پروسیس ہے, چاہے ان کے اوپر کیسز ہیں. مطلب کہ آپ دیکھیں سارے ہمارے لیڈران کے اوپر اس وقت مقدمے ہوئے ہیں بغاوت کے. تو آیا جو کل کو وزیر اعظم تھا, آیا جو کل کو وزیر تھے, آج وہ کیسے ہو گئے ہیں اچھا بہت ساری چیزوں کے اندر الیکشن کمیشن پاکستان کا تو کردار نہیں ہے. لیکن دورانی صاحب ذرا مجھے کنور دلشاد صاحب کی طرف بھی جانے دیجیے گا, فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن کے, وہ ہمیں زیادہ اس بات پہ ذرا کلیئرٹی دے سکیں گے. کنور دلشاد صاحب مجھے ایک بات تو ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ بڑے عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ دیکھیں جی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تھوڑی کرنا ہے, الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے, الیکشن کمیشن ہی کروائے گی انتخابات, ہم لوگوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے, ہمیں تو جو الیکشن کمیشن کہے گا ہم وہ کر لیں گے. آن دا کنٹری سینئر وکلا کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ڈیٹ تو گورنرز نے دینی ہے, ای سی پی نے تو امپلیمنٹ کرانا ہے, الیکشن کرانا ہے, اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ. آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ ہے؟ نہیں بالکل درست ہے. آئین کا آرٹیکل 105 کے تحت گورنر کو اختیارات ہیں کہ وہ اپنے الیکشن کی تاریخ کا تعین کریں اور جو تاریخ کا تعین کر دیں گے تو پھر الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کرانے کا پابند ہے. اسی طرح کا جو آرٹیکل 224 کے تحت جو 90 دن میں انتخابات کروانے ہوتے ہیں یا 60 دن میں کروانے ہوتے ہیں, وہ قومی اسمبلی یا چاروں صوبائی اسمبلی جب بیک وقت تحلیل ہو جائے تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر سے مشاورت کرنے کے بعد الیکشن ایکٹ کا سیکشن 157 کے تحت مشاورت کرتا ہے. یہاں معاملہ مختلف ہو گیا ہے. یہاں صوبائی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے, وہ گورنر نے تو ٹھیک ہے تو تحریر پہ دستخط نہیں کیے, وہ 48 گھنٹے میں تحلیل ہو گئی آٹومیٹک. ایک گورنر کہتے ہیں کہ جی میں تاریخ دینے کا روادار نہیں ہوں, میں تو اسمبلی تحریر کرنے کا حق میں ہی نہیں تھا. تو اب یہ سارے معاملات بڑے کنفیوزنگ ہو گئے ہیں. یہ کنفیوزنگ تو ہے کنور دلشاد صاحب, اس کا سلوشن, کیونکہ آبویسلی وہ جو بلیغ الرحمان صاحب فرما رہے ہیں وہ بات تو ان کی جگہ پر ٹھیک ہے, وہ خود ہی تحلیل ہو گئی, میں نے تو نہیں اپروو کیا تھا, بٹ کے پی کے اندر تو یہ بات پوری نہیں صادر آتی نا, ادھر کا تو سرکمسٹانسز الگ تھے, ادھر تو گورنر سائنڈ اٹ ایکچولی. گورنر جو خیبر پختونخوا ہے وہ اس لیے معاملہ خراب ہو گئے ہیں کہ وہاں 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے. آئین کا آرٹیکل 234 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ناگزیر حالات پیدا ہو جائے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو جائے, زلزلہ آ جائے, جنگ چھڑ جائے یا کوئی اس طریقے کے حالات خراب ہو جائے, تو اگر کسی آئین کی شک پر عمل درآمد نہ ہو سکے ان حالات کی وجہ سے, تو وہ آئین شکنی نہیں کہلاتی. ٹھیک.
اس کے چند مہینوں کے بعد اگر عمل درآمد ہو جائے تو آئین سے انحراف نہیں ہوتا. تو ہمارے جو بعض دوست یہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 6 لگنا جب ہوتا ہے جب آئین کو کوئی معطل کرتے ہیں, ایبروگیٹ ہوتا ہے یا سبورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے جب آئین کو سبوتاژ کرتے, جب آپ کسی شک پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو تو آئین سے انحراف نہیں ہوتے. تو ہم ان دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 سال میں قومی زبان اردو میں قومی زبان کو اختیار کیا جائے گا, لیکن آج تک قومی زبان جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا آرٹیکل 3 میں کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا, تو پاکستان تو ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. اسی طرح آرٹیکل 25 میں لکھا ہوا ہے کہ سب کو مساوات, سب کو مساوی حقوق دیے جائیں گے, وہ مساوی حقوق نہیں دیے گئے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آرٹیکل کی کسی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے, مطلب کسی طریقے سے غداری کا مقدمہ نہیں بن سکتا. قمر دل شاہ صاحب اسٹے ود می, میں آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں. لیکن نذیر الغاری صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو حالات ہیں, اب آرٹیکل 234 کا ذکر کیا ہے قمر دلشاد صاحب نے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتی ہوں کہ پاور ٹو ایشو پروکلیمیشن ان کیس آف فیلئر آف کانسٹیٹیوشنل مشینری ان اے پروونس. اب اس کے اندر obviously clearly یہ بتایا گیا ہے, the provision of article 105 shall not apply to the discharge by the governor of his function under clause 1. A proclamation issued under the article shall be laid before joint sitting shall cease to be in force, notwithstanding any contained in clause 3 in National Assembly stands dissolved, and whereby a proclamation issued under an article it has been declared that the power of the provincial assembly shall be exercisable or under the authority of Majlis Shura it shall be competent, so and so and so. نذیر الغاری صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو حالات ہیں وہ ایسے تو نہیں ہیں جیسے 2013 کے انتخابات کے ٹائم پر تھے, ایسے بھی نہیں ہیں جو 2008 کے انتخابات کے اندر پورے پاکستان کے اندر حالات تھے. تو ایسی صورتحال کے اندر ہم کیا یہ کلیم کر سکتے ہیں یا یہ گورنمنٹ کلیم کر سکتی ہے یا یہ ای سی پی کلیم کر سکتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اتنے حالات خراب ہو گئے کہ تب انتخابات ہو سکتے تھے لیکن اب انتخابات نہیں ہو سکتے؟ بہت شکریہ انیکا, آپ نے بہت اہم سوال اٹھائے ہیں اور بہت اہم سوالوں پر بہت اہم رائے دی گئی ہے. خاص طور پر قمر دلشاد صاحب کے ہونے سے کچھ ڈارس بنتی ہے کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں اور الیکشن کمیشن کے رول کے بارے میں بات کر سکیں گے. یہ جو الیکشن ہوئے ہیں, 2 اسمبلیاں توڑی گئی ہیں, اور کیا یہ ان کی بقایا مدت کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں یا پھر یہ 5 سال کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں؟ اگر یہ ہو رہے ہیں بقایا مدت کے لیے تو انہی لسٹوں پر انہی اسی طریقے سے اور جس طرح بائی الیکشن ہوتے ہیں یہ الیکشن ہو سکتے ہیں اور کرا دینے چاہیے. اور اگر یہ الیکشن ہو رہے ہیں آئندہ 5 سال کے لیے تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ کے پاس انتخابی فہرستیں اپڈیٹڈ ہوں اور آپ کے پاس انتخابی حلقوں کو اثر نو حلقہ بندی ہو چکی ہو. اور یہ جو ہو رہے ہیں, اگر اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے دونوں اسمبلیوں کے الیکشن ہو رہے ہیں, تو کیا ان کی انتخابی حد بندیاں ہو چکی ہیں یا اس سے پہلے اگر سینسس کی شرط ہے تو کیا وہ ہو چکی ہے, اور کیا وہ الیکشن کمیشن نے انتخابی حد بندیاں کر لی ہیں, اور کیا ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ اپڈیٹ ہو چکی ہیں؟ اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے دین اوکے, آپ جائیں الیکشن میں اور الیکشن پروسیس میں شامل ہو جائیں. اچھا, پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں جب کسی معاملے پر خط لکھ رہے ہوں تو انہیں بہت سے خط اور بھی لکھے جانے چاہیے تھے. جب وہ رات کے وقت 9 اپریل کو کبھی کہیں سے نوٹیفیکیشن آ رہا تھا کہ وزیر اعظم نہیں رہے ہیں عمران خان, کہیں سے آ رہا تھا نہیں وہ ہیں ابھی تک وزیر اعظم, تو اس وقت بھی پریزیڈنٹ صاحب کو کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی. اور جب آئین کو ایبروگیٹ اس وقت کیا جا رہا تھا جب اسمبلی کے اندر آرٹیکل 95 پر عمل درآمد کو روک دیا گیا تھا فورسبلی, اور اس کا کوئی جواز نہ ہوتے ہوئے, آئینی جواز نہ ہوتے ہوئے ہاؤس کے اندر جبکہ اس کے بارے میں یہ آ چکا تھا کہ جناب آپ نے خود ڈیٹ دی تھی کہ اس پر ووٹنگ ہو گئی, ووٹنگ نہیں ہوئی. ووٹنگ ہونے کی بجائے جو ہے وہ ایک باقاعدہ بحث چھیڑ دی گئی, آرٹیکل 5 پڑھا گیا, پھر آرٹیکل 6 پڑھا گیا, پھر اس کے بعد عمل کیا گیا, اور پھر کہا قرارداد تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا جاتا ہے. یہ تھا ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن, یہ تھا سبورشن آف دا کانسٹیٹیوشن, اس کو خاطر میں لایا جا رہا ہے.
اور کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہے اس کے بارے میں. لیکن نذیر لغاری صاحب حالات کیا واقعی میں اتنے برے ہو گئے کہ انتخابات نہ کریں؟ نہیں، حالات سے بات ہی نہیں ہے. حالات برے یا بھلے ہونے کی بات نہیں ہے. اس وقت سر دست یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے. کیا یہ بقایا مدت کے لیے ہو رہے ہیں الیکشن یا 5 سال کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں، چاہے صوبائی اسمبلی کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں. اگر یہ ہو رہے ہیں 5 سال کے تو اس سے پہلے آپ کے ووٹر لسٹ کا اپڈیٹ ہونا اور آپ کے انتخابی حلقہ بندوں کا اپڈیٹ ہونا جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. وہ مردم شماری والا سچویشن بھی آ گئی نا. نذیر لغاری صاحب، میرے ساتھ بیرسٹر عامر حسن بھی موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. بھائی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ اب چاہے جتنا مرضی ایس اے پی ایمز ایڈ کر لیں حکومت میں، جتنے مرضی آپ وزراء اور لے آئیں، لیکن ایک مسئلہ تو جوں کا توں ہے کہ اتنی بڑی کابینہ، اتنی بڑی فوج ظفر موج ہونے کے باوجود بھی آپ سے اکانومی نہیں سنبھل رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب کو لانے کے باوجود، مفتاح اسماعیل کو ہٹانے کے باوجود آپ سے اکانومی نہیں سنبھل رہی ہے. حالات اس طرح کے ہیں کہ سیلاب زدگان کی بھی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. سیکیورٹی سچویشن ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں انتخابات ہم نے نہیں کرانے، تو کیا یہ اس کے پیچھے کوئی منطق ہے؟ کیا آپ فکس کر سکیں گے ان سچویشنز کو، یا صرف اڑی ڈالنے والا معاملہ؟ میرے خیال سے دونوں طرف سے ضد ہے، اور عمران خان صاحب کی وہ ضد اور ہٹ دھرمی نے ملک کو جس طرف لے کے جائے. دیکھیں، سیاست کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص بہت ہی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، سب کو ڈکٹیٹ کرے اور دوسری طرف سے نرمی آئے. یہ سیاست کا اسلوب ہی نہیں ہے. سیاست میں اگر ایک طرف سے نرمی آئے تو دوسری طرف سے نرمی آتی ہے اور پھر فلیکسیبلٹی کے ساتھ معاملات آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر ایک کوئی ضد دکھائے، ہٹ دھرمی کرے، تو ظاہر ہے پھر اس کا وہ جسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے. تو سیاست تو پھر اسی کا نام ہے، کیونکہ آپ کے سپورٹرز بھی یہ چاہتے ہیں، اور یہی پاکستان کی سیاست بن چکی ہوئی ہے. بدقسمتی ہے، میں اسے ایز اے پولیٹیکل ورکر مانوں یا نہ، پسند کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں. دیکھیں، عمران خان صاحب نے ایک کے بعد دوسری ضد کی ہے. میں یہ توڑوں گا، میں پھر اب ویسے کروں گا، اس کے بعد ویسے کروں گا. اب ظاہر ہے ایک فریق اتنی ہٹ دھرمی پہ اترا ہو کہ وہ دوسرے کو کسی طرح بھی نہیں مانتا. حکومت میں ہو تو اسے اپوزیشن نہیں مانتا، اور اپوزیشن میں ہو پھر اسمبلی کو نہیں مانتا، اور پھر حکومت کو بھی نہیں مانتا. تو جب آپ کسی کو مانتے نہیں ہیں تو دوسرا تو آپ کو اپنا دوسرا گال پیش نہیں کرے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضد میں سارے کام کر رہے ہیں، مطلب یو آر ایکسپٹنگ دی فیکٹ کہ آپ لوگ ضد میں کر رہے ہیں کام. لیکن آپ تو حکومت ہے نا. اچھا چلے، مجھے بریک کی طرف جانے دیں، پھر میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. ذرا میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا. بریک کا کہا جا رہا ہے. Then I'll come back and we'll continue the discussion. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تو پھر ایگوز کی لڑائی ہو جائے تو پھر کس طریقے سے معاملہ کو سولو کر سکتے ہیں، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ اسٹیٹ کرافٹ کے اندر تو کہیں بھی انا کی جگہ ہوتی ہی نہیں ہے. درانی صاحب، یہ آج سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک میٹر چل رہا تھا، اور سپریم کورٹ میں وہ جو نیب ترامیم ہوئی تھیں خان صاحب کے زمانے کے اندر ہی، اسے کس کس نے فائدہ اٹھایا، وہ والے اراکین پارلیمنٹ کے کچھ نام سامنے آئے ہیں. اب یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں: یوسف رضا گیلانی صاحب کا، راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام، شوکت عزیز صاحب کا نام، سیف اللہ بنگش کا نام، لیاقت جتوئی، پھر یہاں شوکت ترین صاحب کا نام بھی ہے. سو یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا. اب اس ٹائم پہ جو ترامیم تھیں اور اس ٹائم پہ بہت ساری قانون سازیاں بشمول ایکسٹینشن کے، اب اس کو خان صاحب ریگریٹ کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ مجھ پہ نظر رکھنے کے لیے حسین حقانی صاحب کی فرم کو ہائر کیا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہائرنگ کے اندر نام بھی آپ کا تھا، دستخط بھی آپ کے تھے. مطلب یہ کیا چل رہا ہے خان صاحب؟ اب ساری چیزیں ریگریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو نیب کی جو ترمیم ہے نا، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اصول ہے نا اسلامی ریاست کا، کہ آپ حاکم وقت سے کوسچن کر سکتے ہیں. تو انہوں نے میرا خیال تھا کہ جو اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل ہے وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے گی، لیکن انہوں نے بھی اس کو کروائی کہ 9A جو ہے نا آپ کا جو 9 قانون ہے، سیکشن 9 آف دی نیب آرڈیننس، وہ آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے.
وہ انہوں نے بیسک جو پرنسپل اسلامک ریاست کا ترامیم پہ تو درانی صاحب کافی دفعہ بات ہوئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب ہر ماضی کا ڈیسیجن کیے ہوئے کوئی ریگریٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ بیسک جو ایشو ہے وہ سمجھیں کہ ایک ریاست جو ہے اسلامی ریاست، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اس کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ پی ڈی ایم نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ترمیم ڈسکس ہم کرتے رہتے ہیں، آپ نے پرنسپل ہی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. یعنی کہ آپ حاکم وقت، یعنی کہ یہ سارے جو بیرسٹر صاحب اور ان کی ٹیم ہے یہ حاکم ہے اس وقت کے، آپ ان سے کوسچن نہیں کر سکتے ہیں اور یہ پروف نہیں کر سکتے ہیں. یہ بیسک فلا ہے جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو واپس ایمینڈ کریں تاکہ آپ اسلامی ریاست کسی بھی مملکت میں دنیا میں ہر جگہ پہ آپ وائٹ کالر میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، لیکن ہماری ریاست بنانا ریپبلک میں یہ قانون اڑا دیا گیا ہے. اس میں ایک ہی شخص ہے پورے پاکستان میں، اس کا نام عمران خان ہے، جس کو ایشو ہے وہ عدالت گیا ہوا ہے. باقی اشرافیہ جو ہماری ہے، پاور ایلیٹ جسے کہتے ہیں، ان کا کرپشن ایشو ہی نہیں ہے. ایک دھیلے کی کرپشن کی ایشو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ملک کو کھاؤ پیو. یہ جو ہم محکوم لوگ ہیں میری طرح کے مڈل کلاس لوگ، ان کو بس دوائی رکھو. یہ برٹش راج سے چلا آ رہا ہے، وہی فینومینا مان لیا درانی صاحب. I understood what you're trying to say. We've heard this before as well. مجھے یہ بتا دیں وہ حسین حقانی صاحب والی بات جس کے اوپر آپ کے دستخط تھے، ایکسٹینشن والی بات، اب یہ ساری باتیں کیوں واپس یاد آ رہی ہیں خان صاحب کو؟ فورسائٹ نہیں تھی؟ ریٹروسپیکٹ میں کچھ برا لگ رہا ہے؟ وائے؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے ایک بڑے اچھے اسلامی ملک کے ایک سربراہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک ہے تو باقی سب کی بھی نیت ایسی اچھی ہوں گی جیسے عمران خان. ٹھیک ہے جی، نیچرلی وزیر اعظم تھے، ابھی تو نہیں ہے نا جی وہ. تو اس وقت جو ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ جنرل صاحب یہ سائن میں نے کیا ہوا ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں یہ سائن، اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ فال آف افغانستان ہو گیا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر رہی، ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی ہے، تو ہمیں لابی کی ضرورت ہے. ابھی انہوں نے حسین حقانی کو پیسے دے دیے، تو نہ میں جو ہے انچارج تھا پیسے دینے میں، اور نہ ہی میرا اس میں مینجمنٹ کا کوئی رول تھا. آپ کو ایک پاکستانی شہری چاہیے ہوتا ہے، وہ انیکا نثار بھی ہو سکتی تھی. صاحب آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، انگوٹھا لگانے والے شخص تو نہیں ہے، تو میں تو I cannot comprehend کہ آپ نے ایسے ہی بس دستخط کر دیے ہوں. تو کیا مطلب اس میں کیا سوال ہے؟ آپ سوال پوچھ لیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک پاکستانی شہری تھا اور میں جو ہے بس میں نے سائن کر دی ہے. یہ ذرا مشکل ہے سمجھنا یہ بات. جی تو نہیں، یہ بڑا آسان سمجھنا ہے کہ آپ کو ایک سرکاری آفیسر جو ہے جو اس کا کام یہ ہے وہ آپ کو کہے کہ جی آپ کے ملک کی خاطر آپ نے ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہے جس میں ہم نے ایک لابیسٹ فرم ہائر کرنی جو پاکستان کی ریاست کے لیے کام کرے گی. تو اس میں کون سی مشکل بات ہے سمجھنے کی؟ اور واٹ از دی کوسچن لیفٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور میں نے پوچھا کہ یہ کیوں لابیسٹ فرم چاہیے؟ انہیں کہا جی افغانستان کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، لابی کریں گے. ویری کامنلی انڈرسٹینڈیبل تھنگ، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اگر میرے دستخط سے کام ہوتا ہے تو کریں. ابھی آگے وہ آپ نے یہ نہیں بولا کسی اور کے دستخط ڈھونڈ لیں؟ میں نے کہا انہیں کہا جی وزراء کے ہو نہیں سکتے ہیں بیکاز دیر ہیز ٹو بی somebody جو وزیر نہیں ہے. میں نے کہا ہے تھوڑی بہت ڈیو ڈیلیجنس ہم نے کی ہے. گاٹ یور پوائنٹ. نذیر لغاری صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے خان صاحب 90 دن کے بعد اگر نہیں معاملہ سیٹل ہوتا، اور جیل بھرو تحریک کے اندر لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں، تمام جتنے فارمز ہیں وہ جا چکے ہیں. ایک بات فواد چودھری صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ کی جا رہی تھی کہ جی آپ پہلے ورکرز کو کریں، لیڈر نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے آ کے ٹی وی پہ کلیریفائی بھی کر دیا کہ پہلے میرا نام رکھیں، اس کے بعد پھر باقی سب کے نام لکھیے گا. لیکن آپ کو یہ تحریک جیل بھرو تحریک، خان صاحب نے بہت سارے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر گئے ہیں. پہلے انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی کی تحلیل کی طرف جانے کی کوشش کی، اس کے بعد وہ نہیں ہو سکا، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، پھر اس کے بعد بہت سارے سٹیپس لیتے لیتے 2 اسمبلیاں تحلیل کر کے ووٹ جو نیشنل اسمبلی سے ہے ہی ریزائنڈ ایز ویل. یہ سارے کام کر لیے، کیا یہ والا قدم چلے گا ان کا یا نہیں چلے گا؟ جس طرح پہلے دیگر اقدامات کا نتیجہ ہو چکا ہے، یہ بھی وہی نتیجہ ہوگا. اور جس طرح دیگر اقدامات انہوں نے نیم دلی، بے دلی، لاؤبالی پن، آئین کے بارے میں فہم کا نہ ہونا، اور ایک اپنی ضدی اناپسند خود پسند شخصیت کا ہونا، اور تمام معاملات کو اپنی ذات کے دائرے میں دیکھنا، ملک کے وسیع تر مفادات اس کو ڈیفائن کوئی اور کرے گا.
ظاہر ہے یا کورٹس کریں گے یا کوئی بھی کرے گا, ان کو پس پش ڈال کر اپنی ذات کو آگے رکھنا اب تک کا یہ مجموعی ہے جو ان کو لائے, جس طرح سے لائے یہ بھی کھول رہے ہیں, وہ بھی کھول رہے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح لایا گیا. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی بتایا, احسان کرنے والوں نے احسان کیا, انہوں نے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے. اور اس کے بعد کس طرح سے جہاز چلے تھے, کس طرح سے جیپیں بنائی گئیں, کس طرح سرائکس کو محاذ بنایا گیا, کس طرح اس محاذ کو ضم کیا گیا, کس طرح سے گھیر گھار کر لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا گیا, اور کس طرح سے مشینیں بٹھائی گئی, کس طرح دھاندلی کی گئی, کس طرح ریگنگ کی گئی, کس طرح سے ڈھگوسلا الیکشن کرایا گیا اور ان کو لایا گیا ہے. اس کے بعد اگر آڈیو کے لیے تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, I have to go on a break. اس کے بعد میں نے بیرسٹر عامر حسن صاحب کی طرف بھی جانا ہے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اور سابق گورنر پنجاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رفیق رجوانہ صاحب. ویڈیو پہ جوائن کرنا تھا لیکن وہ ای سی پی کے اندر جو معاملہ جس میں عامر ڈوگر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا, پی ایم ایل این کے سینیٹر کو بھی گرفتار کر لیا, اس کے اندر بزی ہو گئے تھے. ذرا رجوانہ صاحب آپ کے سامنے صورتحال ہے, کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ کہ اب سیاسی اختلافات سے بڑھ کے سیاسی دشمنی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر عامر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو واقعی میں انا کی جنگ ہونے لگ گئی آپس میں, اگر یہ انا کی جنگ ہی چلتی رہی تو ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ جو کہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور بولے کہ چلے دوستی نہیں لیکن انتخابات کو صاف شفاف کرنے کے لیے کام کر لیا جائے. اس طرح کی روز آئے دن لڑائیاں دیکھ رہے ہیں آپ. میرا خیال ہے جی, جو اس کے کسی کو ملائن کرنے کی بجائے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے سیاست میں ایکٹیو ہونے سے پہلے اس طرح کی انا کی جنگ اور اس طرح کی صورتحال نہیں تھی, اور نہ اس طرح کا ہیجان تھا, نہ اس طرح سے سیاستدانوں کی توہین اور تضحیق ہوتی تھی. بہرحال ایک ایسا دور آیا جس میں سیلف ریسپیکٹ بھی مجروح ہوئی, جس میں عزت نفس بھی مجروح ہوئی. میں کسی بندے کا کسی کا نام نہیں لیتا, بہرحال میرا یہ اپنی ایک سوچ ہے. مجھے بھی 40 سال ہو گئے, having experience of the parliament as well as other experiences. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس حد تک, اس نیج تک نفرت پھیلا دی گئی ہے. صحیح کیسے کریں رجوانہ صاحب؟ صحیح دیکھیں جی, صحیح نہ میں اکیلا کر سکتا ہوں, نہ آپ میڈیا پہ صحیح کرا سکتے ہیں. صحیح اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, ہر پارٹی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اپنی انا کو چھوڑ دیں. وہ ایک مثال ہے کہ جی انسٹیڈ آف فائٹنگ ود دی ورلڈ, فائٹ ود یور ایگو. اپنی انا کے ساتھ لڑیں, اپنی انا کو منیمائز کریں اور ملک کے انٹرسٹ کے لیے. اگر آج بھی ان حالات میں ملک کی سلامتی, ملک کی معیشت, ملک کا سیاسی استحکام, اس کو ایک طرف رکھ کے اگر ہم ضد کی جنگ لڑیں گے تو پھر ضد کی جنگ بڑھتے بڑھتے انا کی جنگ ہو جاتی ہے, اور انا کی جنگ بڑھتے بڑھتے خدا نخواستہ دشمنی میں تبدیل ہوتی ہے, جس طرح کہ آپ نے شروع میں میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی. تو اب میرا خیال ہے یہ اے پی سی جو ہو رہی ہے پشاور کے واقعے پر, اللہ کرے یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہو. ایک اے پی سی بیٹھے, خان صاحب بھی تشریف لے جائیں یا اپنے نمائندے بھیجیں. میں تو سجیسٹ کروں گا خان صاحب خود جائیں, ٹھیک ہے نا جی, بہت سی برف پگھل جائے گی. اللہ کرے ایک سٹیپ ہوگا ٹورڈ دیٹ, اس کے بعد بیٹھ کے الیکشن کی بات بھی کی جا سکتی ہے, ساری باتیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا رجوان صاحب, تھینک یو. بیرسٹر عامر, کلوزنگ ریمارکس کوئکلی. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف کو ہٹانا غیر آئینی قدم تھا. اگر آپ نے یہ قسطوں میں باتیں ماننی ہیں تو آئیے ایک دفعہ اپنے رویے پہ معافی مانگے, اپنی غلطیوں پہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باجوہ صاحب 5 سال جب آپ کے سرپرست کا رول ادا کریں تو وہ اچھے ہیں, لیکن جب وہ آپ کی حکومت نہ بچائیں بقول عمران کہ انہوں نے ہمیں بچایا کیوں نہیں, بنایا تھا تو بچا کے بھی رکھتے, تو بچائے نہیں تو پھر وہ آپ کو میر جعفر اور میر صادق لگیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی بات میں نے کی ہے کہ نقطہ آغاز ہو سکتا ہے. آئیے بیٹھیے, اسی پارلیمان کو
सब इकट्ठे होके Got your एक point. साल एक ऐसी हुकूमत दें कि जिसमें मईशत का हम चार्टर करके मईशत को बेहतर करें ये एक और साल वाला इलेक्शंस काम की नहीं तरफ मानेंगे जाएं। लेकिन बैरिस्टर अगर साहब, हट गर्मी ये वाला काम बड़ा मुश्किल है। दुरानी साहब, देखिए, क्लोजिंग मिलके रिमार्क्स। बड़ा आसान है, मिलके एक ठीक है। हुकूमत की जरूरत है Got जो your point. मईशत को दुरुस्त करे, Got your point. उसके बाद फिर इलेक्शन हो सकते। Got your point. दुरानी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। देखें जी, दोनों मेरे भाई जो सीनियर पार्टियों के, उन्होंने ऐसे प्रेजेंट की अपनी पार्टियों को कि जिन्होंने दूध और शहद की नहरें इन्होंने बहाई हैं पाकिस्तान में। ये मसले का हिस्सा है, मसले का हल नहीं है। यही तो हम बता रहे थे, जिद तो इनकी थी आए कि ये हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। अभी रफीक रजवाना साहब ने कहा जी ऐसा कल्चर हम नहीं देखा। मैंने सुना हुआ है मियां नवाज शरीफ बोलते हुए, जितना नचर कल्चर है सियासत का, वो नून लीग लेके आई है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की, नुसरत भुट्टो की बरना तस्वीरें नून लीग ने बिकवाई हैं। सियासतदानों को खरीदना छांगा मांगा में नून लीग ने करवाया। उसके बाद जर्नलिस्ट को खरीदना नून लीग ने कराया, जजों को खरीदना नून लीग ने करवाया है। उसके बाद जो है जर्नैलों को रिश्वतें देने का कल्चर नून लीग लेके आई है। अभी ऐसे मुद्दे पर होके आ जाते हैं सूट टाई पहन के कि जी हम बड़ा जबरदस्त है। देखिए जी, बात ये है कि यहाँ पे सच बोलना बड़ा जरूरी है कि ये एक रजीम चेंज के थ्रू आए हैं, अमरीकी आकाओं को खुश कर रहे हैं और इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और जब तक ये अमरीकी आकाओं को खुश करते रहेंगे, इस मुल्क का यह हाल होगा। दुरानी इसका कोई साहब, रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। रफीक रजवाना साहब, थैंक यू वेरी मच। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ क्लोजिंग पे जाएंगे। वो नुक्ता आगाज अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, कहाँ है, कौन से सफ़े पे है, कहाँ है वो नुक्ता, किस पेन से लिखा है, पेंसिल से लिख के मिटा तो नहीं गया, वो अभी नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल इस प्रोग्राम के बाद भी आपको ये बात नजर आई होगी। अल्लाह करे वो नुक्ता आगाज हमें कहीं नजर आए जहाँ से सियासत ठहरने की तरफ चली जाए, जहां इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाए। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।